बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, फील्ड मार्शल ने मुलाकात की है शिया उलमा इकराम से। इसके अंदर की खबर मैंने निकाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। 1 घंटे तक फील्ड मार्शल साहब बोलते रहे और मौलवियों को बोलने का मौका ही नहीं मिला। पहले तो आप ये देख लें कि ये मौलवी कौन थे। ये वही सारे शिया मौलवी हैं जिनसे पहले मुलाकात की थी मोहसिन नकवी ने, और इन्हें दरबारी मौलवियों के तौर पर देखा जाता है। कुछ मौलवियों को बुलाने की बड़ी कोशिश की गई, जो उलमा इकराम है अहले तशी, बड़ी कोशिश की गई कि वो किसी तरह आए और आकर मुलाकात करें। मैं उनके नाम इसलिए नहीं लूँगा कि उनके लिए पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पहले ही उनके लिए बहुत मुश्किल है और बड़ा दबाव उन पर डाला गया कि वो आर्मी चीफ को मुलाकात करने के लिए आएँ, लेकिन वो उलमा इकराम नहीं आए। उनमें जो 2 उलमा इकराम हैं उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। एक बड़े आलिम दीन है, उनका ताल्लुक पारा चनार से है, जिन्हें पूरी कोशिश के बावजूद नहीं लाया जा सका आर्मी चीफ से मिलवाने के लिए। जबकि वादतुल मुस्लिमीन, ये मजलिस वादतुल मुस्लिमीन एक बड़ी जमात है और इसके बहुत सारे उलमा को राब्ता किया गया, लेकिन इसमें से भी कोई आलिम दीन आर्मी चीफ से मिलने के लिए नहीं आया। तो रह गए बाकी वही आलिम दीन जो ताहिर अशरफी टाइप के हैं या दरबारी टाइप के जो मुल्ला होते हैं, वो रह गए। अब ये मौलवी पहुंचे, देखें एस्टेब्लिशमेंट को पसंद भी इसी तरह के मौलवी हैं। वो चांद देखने वाले मौलवी नहीं होते, इस टाइप के मौलवी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है। अभी वो भी वहां पे एक मजाक उड़ रहा है कि चांद देखने के लिए 15 बड़े मौलवी इकट्ठे हुए, रोयते हलाल कमेटी, कि जनाब चांद निकला या नहीं निकला। ये तो फैसला हुकूमत करती है कि उन्होंने ईद किस दिन करनी है। हुकूमत की अपनी सवाब दीद होती है, तो हुकूमत पहले ही मौलवियों को नॉर्मली बता देती है, जो मुझे समझ है इसकी। तो वो मौलवी आए, चांद चूंद देख के चले गए। बाद में जो जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे उन्होंने उसके अंदर देखा, जाके कैमरा में जो वो दूरबीन लगाई हुई थी उसके अंदर देखा, तो उन्होंने इंकशाफ किया जी ये तो दूरबीन ही उल्टी लगी हुई है, यानी वो मामला ही सारा उल्टा हुआ है। और मौलवी यहां पे देखकर चले गए और किसी एक मौलवी ने भी नहीं कहा कि जनाब इसको कुछ सीधा विदा करें। बहरहाल अब वो उसकी तवजीह दी जा रही है कि जनाब ये ऐसे ही होती है। बहरहाल जैसे भी होती है, ये मौलवी इसी तरह के और ऐसे ही उल्टी मशीनें देखने वाले मौलवी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद है इस किस्म के। ये वहां पे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये दावा किया कि ये मौलवी क्या देख कर गए, और किसी ने इसके अंदर कोई शिकवा या कोई बातचीत भी नहीं की। बहरहाल ये जो मौलवी आए ये सारे के सारे अहले तशी थे जिनको इकट्ठा किया गया। एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये जेब नहीं देता, फौज के अंदर कोई शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी नहीं होना चाहिए, होता है लेकिन नहीं होना चाहिए, ये एक हकीकत है। लेकिन मिलिट्री क़यादत की सतह पे इससे गुरेज करना चाहिए। मिलना है तो उलमा इकराम से मिले, जनाब हम शिया से अलहदा मिलेंगे। ये एक डिवाइड आप पैदा कर रहे हैं, एक तरह से आप बता रहे हैं कि ये फिरका, तो ये एक तरह से आप खुद डिवाइड पैदा कर रहे हैं, तकसीम पैदा कर रहे हैं। तो जनाब क्योंकि ईरान का मामला है तो इसलिए फिर शिया उलमा इकराम से मिलना पड़ गया। जब कभी किसी और मुल्क का मामला होगा तो फिर दूसरे उलमा इकराम से भी मिलना पड़ जाएगा। तो ये तकसीम खुद ही जाहिर कर रहे हैं। ISPR ने बहरहाल मौलवी वहां तो बोले नहीं ज्यादा, जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक फील्ड मार्शल ही बोलकर गए और बड़े गुस्से में बोलकर गए। और लुब्बे लुबाब उनकी गुफ्तगू का ये है कि मुझे पाकिस्तान में तुम लोगों की तरफ से कोई टेंशन नहीं चाहिए, हम जो मर्जी करें, बाहर दुनिया में जो मर्जी होता रहे, यहां पाकिस्तान में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। यानी इस किस्म का लुब्बे लुबाब जो है वो ये था। और मौलवियों को काफी सख्त बातें सुननी पड़ी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। ISPR ने 5 मिनट और 9 सेकंड की एक वीडियो जारी की है इन मौलवियों की कि, और एक्चुअली तो ये नहीं है कि उन्होंने ऑफिशियली यूं करके जारी कर दी, लेकिन ये आई वहीं से है। उसी तकरीब के बाद मौलवी एक ही जगह पे बारी बारी बैठ रहे थे और वो जुमले बोल रहे थे, और उन जुमलों को काट छांट के एक 5 मिनट और 9 सेकंड की एक वीडियो जारी कर दी गई। वो वीडियो मैंने सारी देखी है। अब उस वीडियो को देखने के बाद ना मैं आपके सामने कुछ चीज रखूंगा, लेकिन पहले 2 अहम पॉइंट जो आसिम मुनीर साहब ने इस मुलाकात में बताए। एक तो उन्होंने बड़ा क्लियरली, आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल ने कह दिया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो नौजवान पकड़े गए हैं, जो एहतजाज करने वाले लोग पकड़े गए हैं, हालांकि वहां के जो मकामी अफराद हैं वो ये बताते हैं कि एहतजाज के अंदर जानबूझकर शरपसंद अनासिर शामिल करवाए गए जिनकी निशानदेही की गई, लेकिन उनको किसी ने नहीं पकड़ा। बाद में जो नौजवान पकड़े गए उनके बारे में लोग दावा करते हैं कि उनका कसूर नहीं है। बहरहाल वो तो पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये अहले तशी मौलवियों को बता दिया कि इनका तो ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट में, इनका ट्रायल करवाया जाएगा मिलिट्री कोर्ट में। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा इनका, जिनको पकड़ा है गिलगित बल्तिस्तान में, तो इसके बीच में कोई ना आए। बड़ी सख्त उन्होंने इसमें बातचीत की।
دوسرا، فیلڈ مارشل نے کہا کہ ایران اپنی لڑائی تو اچھی لڑ رہا ہے لیکن ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے اور ایران کو سعودی عرب کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے اور سعودی عرب کے ساتھ کوئی معاملہ ایران کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے ایران کو کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے. اگر سعودی عرب نے ہمیں بلایا یا آواز دی تو ہمیں پوزیشن لینی پڑے گی. یعنی پاکستان پھر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی آسان الفاظ میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ لڑ جائے گا. اچھا، فیلڈ مارشل چلے گئے، مولویوں کے بیان ریکارڈ ہو رہے تھے. اب وہ ذرا بیانات اگر میں نے سارے کے سارے سنے تو اس سارے بیان کے اندر تھا کیا، ذرا یہ آپ سنیں، آپ کو پتا چلے گا. یہ دن رات اہل بیت کی قربانیوں کا درس دیتے ہیں. یہ وہ مولوی ہیں جو دن رات قربانی کا درس دیتے ہیں، کربلا کے واقعات سناتے ہیں. یہ وہ مولوی ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے مذہب کا اور قربانی کا چورن دیتے ہیں قوم کو. اور جب اب ان کی اپنی باری آئی تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان مولویوں نے وہاں پہ نہ اسرائیل کی مذمت کی، پورے سٹیٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں کہیں نہیں ہے. نہ ان مولویوں نے کہیں پہ امریکہ کی مذمت کی، پورے سٹیٹمنٹ میں کہیں نہیں ہے. ایران پر کسی حملے کی مذمت نہیں کی گئی، پورے سٹیٹمنٹ میں کہیں نہیں ہے. بورڈ آف پیس میں پاکستان کیوں گیا اس بارے میں انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، کوئی بات نہیں کی. غزہ میں پاکستان نے جو فوج بھیجنے کی عرضی بھیجی امریکہ کو، اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ایران میں معصوم بچیوں کی شہادت ہوئی، اس کے اوپر ان لوگوں نے کوئی بات نہیں کی. ایرانی لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کی شہادت کے اوپر ان مولویوں نے کوئی لفظ نہیں بولا. جو دیگر لیڈر مارے جا رہے ہیں ایران کے اندر، اس کے اوپر انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. مسجد اقصی کے جو بند دروازے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. فلسطین اور غزہ کا انہوں نے نام تک نہیں لیا. اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام آپ کس خوشی میں دے رہے ہیں. یعنی یہ مولویوں کی حالت ہے. دن رات ممبر کے اوپر بیٹھ کے قربانی دیں گے، واقعہ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے. یہ سارا دن یہی کرتے ہیں نا، یہ مولوی قوم کو یہی بتاتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی اپنی حالت کیا ہے کہ ان سے وہاں پہ ایک لفظ نہیں بولا گیا. لفظ فلسطین، لفظ اسرائیل، لفظ امریکہ ان سے بولا ہی نہیں گیا. بچیوں کے قتل تک کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی. ان سے بہتر تو وہ یورپی ممالک میں رہنے والے غیر مسلم ہیں جو اسلام کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ انسانیت کے ناطے مذمت تو کر رہے ہیں، انسانیت کے ناطے سچ تو بول رہے ہیں. وہ ظلم کو ظلم کہنے کی جرت تو کر رہے ہیں. ان مولویوں میں تو اتنی سی جرت نہیں تھی. ان کی شکلیں ذرا آپ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے وہاں پہ صرف جا کے تعریفیں کی ہیں فیلڈ مارشل کی، فوج کی، اور افغانستان کے خلاف بات کی ہے. فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج اور ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا اور دنیا کا سب سے بڑا، اس پہ انہوں نے بات نہیں کی. اور لبے لباب یہ ہے کہ ان مولویوں کو بتا کے سمجھا دیا گیا کہ خبردار اگر کسی نے چوں چاں بھی کی تو خبردار، کوئی اپنی جگہ سے ہلا. باہر جو مرضی ہوتا رہے، ہم جو مرضی کرتے رہے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے بولنے کا، بات کرنے کا. بہرحال وہ تو دیکھیں گے، جب ہوگا تب دیکھی جائے گی. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ لڑائی جلد ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے اور اسرائیل ہر حالت میں اس لڑائی کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے. نیتن یاہو کا ایک بہت بڑا منصوبہ سامنے آیا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ ہے، اس نے انکشاف کیا ہے کہ عرب ممالک یہ اعتراف نہیں کر رہے، اس بات کو مان نہیں رہے، مگر ان کی سرزمین کو امریکہ نے حملوں کی لانچنگ کے لیے لگاتار استعمال کیا ہے. یعنی امریکہ اپنے حملوں کے لیے عرب ممالک کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے، لیکن عرب ممالک مان نہیں رہے. یہ بات کی ہے وال سٹریٹ جرنل نے. اس کے بعد جناب ہمارے پاس یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. قطر، بحرین، کویت، عرب امارات، سعودی عرب ہمارے ساتھ پہلے دن سے. ایران جنگ میں ہماری مدد کر رہے ہیں. ایران جو ہے وہ بلا وجہ حملے کر رہا ہے. ہمیں فخر ہے، ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ ہے جناب امریکی وزیر دفاع کا، اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جناب یہ ممالک تو ہمارے ساتھ ہیں. اب وال سٹریٹ جرنل بھی یہی کہہ رہا ہے، پیٹ ہیگسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے، امریکی وزیر دفاع. ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ بات کرتا ہے. بہرحال سعودی وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان نے اب تیاری کر لی ہے اور ذہن بنا لیا ہے کہ اگر سعودی عرب نے آواز دی تو پاکستان اس لڑائی میں اترنے جا رہا ہے. سعودی وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس موقع پر بڑا اہم ہے. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا مسلمان ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ اہم اجلاس کے بعد ایران کے خلاف سخت بیان. ایران کے اندازے غلط ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ خلیجی ممالک جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ہم کسی بلیک میلنگ کے آگے جھکیں گے اور نہ ہی کسی دھمکی سے مرغوب ہوں گے. ایران کو فوری طور پر اپنے حملے بند کرنے ہوں گے اور اپنی دشمنانہ پالیسیاں ترک کرنا ہوں گی.
ایرانیوں نے پیغام کو نہیں سمجھا اور اپنے پڑوسیوں کے خلاف حد سے تجاوز کیا ہے۔ ایران کی جانب سے توانائی کی سپلائی کو نشانہ بنانا پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے۔ ایران کا طرز عمل طویل عرصے سے مسلح ملیشیاؤں اور انتہا پسند گروہوں کی حمایت پر مبنی رہا ہے۔ ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے رویے کی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ہم ایرانی جارحیت کو روکنے کے لیے ہر ممکنہ ضروری وسیلہ استعمال کریں گے۔ مملکت اور اس کے شراکت دار بڑی صلاحیتوں کے حامل ہیں اور ہم نے جو صبر دکھایا وہ لامحدود نہیں ہے۔ یہ صبر کا ختم ہونا 1 دن، 2 دن یا 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، میں وقت نہیں بتاؤں گا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اگلے 1 ہفتے کے اندر اندر عرب ممالک جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں اور پھر ان کو لڑائی میں اتریں گے تو پاکستان کو بھی اترنا پڑے گا۔ اور پاکستان میں شیعہ علماء اکرام کو بلا کے آرمی چیف نے کہہ بھی دیا ہے، ایڈوانس شٹ اپ کال اس کو کہتے ہیں، ان کو دے دیے کہ خبردار کسی نے چون چاں کی تو ہم باہر جو مرضی کریں۔ اور امریکہ نے بھی بتا دیا ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے بھی کہہ دیا کہ عرب ممالک ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے وزیر دفاع نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور وزیر خارجہ جو ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے ایک بڑا سخت بیان بھی دے دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت ایسی ہے کہ اس وقت دا اکانومسٹ نے ان کی ایک تصویر جاری کی ہے اور اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ ایران میں جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کو کمزور اور زیادہ غصے والا بنا رہی ہے۔ صدر کی سیاسی سپر پاور کو کم کر کے ان کی لاپرواہ مہم انہیں مزید خطرناک بنا سکتی ہے۔ سوچے سمجھے بغیر شروع کی گئی جنگ بڑا بحران بن سکتی ہے۔ اگر یہ جنگ مہینوں تک جاری رہی تو ان کی صدارت کو زمین پر بھی گرا سکتی ہے۔ یہ جناب صدر ٹرمپ کے بارے میں دا اکانومسٹ نے لکھا۔ ان کی ذرا تصویر دیکھیں آپ کہ صدر ٹرمپ نے سر کے اوپر ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے جنگی، اور اس کے اوپر گولیاں ان کی آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ یعنی طاقت کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی کچھ بھی نہیں سوچ رہا۔ اب ناظرین آ جائیں اس بڑے منصوبے کی طرف جس کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ٹرمپ کے غصے کا ریزن کیا ہے؟ یہاں بلومبرگ کی ایک رپورٹ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی جہاز جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ 16 جنگی طیارے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم نے انڈیا کے 6 گرائے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑھا کے 11 تک پہنچا دیے تھے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے جو ہیں وہ 16 اب تک طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ انکشاف کیا ہے بلومبرگ نے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ 10 اسٹرائک ڈرونز بھی ہیں جو تباہ ہو گئے ہیں۔ 6 امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور وہ جہاز ہیں جو تباہ ہونے والے 16 جہازوں کے علاوہ ہیں۔ یعنی 6 کو نقصان پہنچ گیا، 16 تباہ ہو گئے، یہ تو پھر 22 ہو گئے۔ اور ان کے جو خوفناک ڈرونز ہیں بڑے شاندار، وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ تو 3 جو جنگی طیارے ہیں وہ کویت کی فضاؤں میں تباہ ہو گئے تھے پہلے، اور 135 ٹینکر جو ہے طیارے جو ریفیولنگ کرتے ہیں وہ بھی تباہ ہوئے ہیں۔ 6 ارکان بھی اس کے جو ہیں وہ مارے گئے امریکہ کے۔ اور ابھی ایک جو طیارہ امریکہ کا گرا اس کی ایک فوٹیج بھی جاری کر دی ہے ایران نے۔ یہ جناب دکھا رہے ہیں کہ ایران نے گزشتہ رات دشمن کے 4 جنگی طیارے تباہ کر دیے ہیں۔ یہ بات ایرانی فوجی ترجمان کہہ رہے ہیں کہ 4 طیارے انہوں نے تباہ کیے ہیں، اور ایک انہوں نے فوٹیج جاری کی ہے جس میں 5th جنریشن اسٹیلتھ F-35 طیارے کو زمین سے ہٹ کیا گیا ہے۔ یہ F-35 جو ہے نا دنیا کا سب سے فائنسٹ شاندار طیارہ، جدید ترین 5th جنریشن کا، اور اس کو ریڈار نہیں پکڑ سکتے۔ زمین سے اس کو تباہ کیا ہے ایران نے، ایک بہت بڑی کامیابی۔ انہوں نے اس کی فوٹیج بھی جاری کی ہے اور ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ فوٹیج جاری کی گئی ہے۔ اب آ جائیں ناظرین وہ کھیل کی طرف جو میں آپ کو اس ویلاگ میں سمجھاؤں گا۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے بہت سارے نقشے اکٹھے کیے ہیں، یہ نقشے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انہیں ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ نیتن یاہو ایکچولی کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے آپ نیتن یاہو کی بات سن لیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ معاملہ جوہری ہتھیاروں کا نہیں ہے، یعنی جو دکھائی دے رہا ہے معاملہ جوہری ہتھیاروں کا دکھائی نہیں دے رہا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ مشرق وسطی سے تیل کی پائپ لائن اسرائیلی بندرگاہوں تک پہنچانے کا ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ باب مندب کو اور آبنائے ہرمز کو اس کو نظر انداز کیا جائے اور سعودی عرب کے راستے اردن میں داخل ہوں، اور وہاں سے اسرائیل کے ذریعے سے تمام عرب ممالک کا تیل اسرائیل میں جا کر جمع ہو اور وہاں سے سارے یورپ کو ملے، یعنی مغربی ممالک کی موجیں لگ جائیں۔ اب ذرا یہ نیتن یاہو نے کہا ہے، اس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، آپ اس کو نکال کے سن سکتے ہیں، میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایکچولی سب سے پہلا نقشہ کون سا ہے۔ یہ نقشہ دیکھیے، یہ مڈل ایسٹ کا میپ ہے، اس میں آپ کو بہت سارے ممالک نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو آسان کر کے آہستہ آہستہ سمجھاؤں گا۔ یہ پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مڈل ایسٹ کا میپ ہے۔ اس میں جو نیلا حصہ ہے
وہ سمندر ہے، اور جو باقی الگ الگ کلرز ہیں وہ الگ الگ ممالک ہیں. تو سب سے پہلی تصویر دوسری آپ دیکھیں، اس میں آپ کو سعودی عرب ریڈ سرکل میں نظر آ رہا ہے. یہ جو ملک ہے براؤن کلر کا، یہ سعودی عرب ہے. اس کے بعد اگلی تصویر میں جو سرکل کیا گیا ہے یہ عمان ہے. اس سے اگلی تصویر میں ایک چھوٹا سا ملک ہے سعودی عرب کے ساتھ سمندر کے کنارے، یہ قطر ہے. اور اس سے اگلی تصویر میں جو ملک آپ کو نظر آ رہا ہے پرپل کلر کا، یہ ہے UAE، دبئی. اور اس سے اگلی تصویر میں ایک بہت چھوٹا سرکل ہے جو قطر کے ساتھ ہے، یہ بحرین ہے. اور ایک اور ملک یلو کلر کا یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کویت ہے. اب یہ تمام ممالک جو ہیں ان کے جو تیل کے ذخائر ہیں یہ پرشین گلف میں، یعنی جہاں پہ یہ میں نے سارے ممالک آپ کو دکھائے ہیں نا، اس کے سامنے والا جو سمندر ہے اس ایریا کے اندر ان کا زیادہ تیل موجود ہے. اب یہ اس تیل کو دنیا کے پاس لے جاتے کیسے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے دیکھیں یہ اگلا ملک، یہ اردن ہے سعودی عرب سے اوپر. یہ یلو کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اردن ہے. اردن سے اوپر آپ چلے جائیں تو یہ لگ بھگ پنک کلر کا آپ کو ایک ملک نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، یہ جناب یہاں فساد ہے سارا، اور یہ اسرائیل ہے. یہ اسرائیل ہے، اور اس کے پاس جو پچھلا والا اس کا ایریا ہے، یعنی ان ممالک سے اوپر والا جو اس کا ایریا ہے، وہاں جو سمندر لگتا ہے اس کو میڈیٹرینین سی کہتے ہیں. یہ سمندر ترکی اور یورپ کی طرف جاتا ہے. یعنی یورپ کو جو ملاتا ہے گلف کے ساتھ یا خلیجی ممالک کے ساتھ وہ یہ والا سمندر ہے جو اسرائیل سے اوپر کی جانب آپ کو نظر آ رہا ہے. اب آ جائیں آپ اگلی تصویر میں، تو یہ ایک تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جس سبز ملک کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ ہے یمن. اس کو صرف آپ نے یاد رکھنا ہے. اب میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں، اس میں آپ یہ دیکھیں، یہ ایک لال لکیر آپ کو دکھائی دے رہی. یہ پرشین گلف سے تیل لے کر چلتے ہیں، یہ تیل کا رستہ ہے. مغربی ممالک کے لیے یا یورپی ممالک کے لیے جو تیل کا رستہ ہے، اور یہیں سے پوری دنیا کو تیل جاتا ہے. انگلینڈ بھی یہاں پہ آتا ہے، یورپ کے سارے ممالک، یورپی یونین یہاں پہ آتا ہے. تیل اور گیس کا جو مین روٹ ہے وہ یہ ہے جو سب سے چھوٹا رستہ ہے. یہ رستہ ہے جناب، آپ لال لکیر میں آپ دیکھ لیں، یہ پورا سمندر میں سے گزرتا ہے، پرشین گلف میں سے ہوتا ہوا یہ عربین سی میں آتا ہے، اور وہاں سے یہ باریک دوسری پٹی آتی ہے ریڈ سی، اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ مصر میں سے گزر کے چلا جاتا ہے میڈیٹرینین سی میں، اور وہ جا کے یورپ کے ساتھ مل جاتا ہے. اب یہ آپ ایک تصویر کے اندر ایک چھوٹا سا ریڈ آپ ایک نشان دیکھ رہے ہیں. یہ جو ریڈ نشان ہے نا، یہ ایران اور UAE کے درمیان میں ہے. اس کو کہتے ہیں آبنائے ہرمز. یہ رستہ ایران نے بند کیا ہے، تو جو تیل سارا اوپر سے نیچے آتا ہے اس رستے پہ ایران نے بلاکیج لگائی ہے. اب آپ کو ایک اور رستہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں دوسرا رستہ، یہاں پہ بھی ایک نشان آپ کو میں نے دکھایا. اس کو کہتے ہیں باب مندب. یہ جو باب مندب کا علاقہ ہے نا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ایک طرف یمن بیٹھا ہے اور دوسری طرف اس کے جبوتی ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، یہاں سے تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے، تجارت کے لیے بہت اہم علاقہ ہے. دن رات یہاں سے جہاز گزرتے ہیں، تو اس لیے یمن کا یہ ایریا ہمیشہ سے فساد کی جڑ رہا. یہی پہ UAE کنٹرول کرنا چاہتا ہے سعودی عرب، اور یمن کے حوثی باغی بھی، ایران کی بھی یہاں پہ انٹرسٹ ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے باب مندب. جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے اس نے ان دونوں علاقوں کے نام لیے ہیں، آبنائے ہرمز کا بھی نام لیا ہے اور باب مندب کا بھی نام لیا ہے، کہ یہ دونوں علاقوں کو اوائڈ کر کے ہم بیچ میں سے ایک پائپ لائن لے کر آتے ہیں اسرائیل میں، اور یہاں سے پوری دنیا کو ہم تیل دیں گے، گیس دیں گے. کیسے؟ یہ تصویر دیکھیں آپ. اگلی تصویر میں آپ کو ایک اور علاقہ دکھا رہا ہوں. یہ سبز رنگ کا ایک ملک ہے، اس کو کہتے ہیں مصر، ایجپٹ. یہ ایک باریک لکیر آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے، ایرو بنا ہوا ہے. یہ وہ سویز کینال ہے. یہ ایک ایسی نہر ہے جس کو بنایا گیا تھا کہ بحری جہاز یہاں سے گزریں، جب پوری لکیر کراس کریں تو اوپر یہاں سے نکل کر وہ یورپی سمندر میں داخل ہو کے یورپ تک لے جائیں مال کو، اور وہاں سے واپس لے آئیں. اس کو کہتے ہیں نہر سویز. یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب یہ میں نے آپ کو دوبارہ وہ روٹ آپ کو دکھا رہا ہوں اس تصویر میں، کہ یہ وہ پورا روٹ ہے. اس میں 3 امپورٹنٹ جگہ ہیں، ایک آبنائے ہرمز، ایک باب مندب، اور ایک سویز کینال، سویز کی نہر. ان تینوں جگہوں پہ مسلمان ممالک بیٹھے ہوئے ہیں. اسرائیل چاہتا ہے کہ ان کو اوائڈ کر لیا جائے، تو کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیں. اب آپ کو ایک اور تصویر دکھا رہا ہوں، یہاں پہ یہ سارے ڈاٹس بنے ہوئے ہیں. یہ ڈاٹس میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ والا ایریا استعمال کرتا ہے پاکستان، انڈیا، چائنا، باقی ممالک جو نیچے والے ہیں، ان کا جو فیول ہے یا گیس ہے وہ یہاں سے جاتی ہے اس علاقے میں سے. تو اس علاقے کو اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے، باب مندب کو، آبنائے ہرمز کو اور سویز کینال کو اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے، ضائع کرنا چاہ رہا ہے نیتن یاہو. اور وہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ آپ تصویر دیکھیے. یہ سعودی عرب سے ایک پائپ لائن جا رہی ہے ریڈ کلر کی.
یہ اردن کے بیچ میں سے گزرتی ہے اور اسرائیل تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے آگے شروع ہو جاتا ہے میڈیٹرینین سی کہ جناب یہ آپ پائپ لائن بچھائیں، اسرائیل حفاظت کرے گا تیل کی اور ہمارے پاس سے آگے ساری دنیا تیل لے کر جائے. اور اسی لیے غزہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سمندر والا کنارہ جو ہے وہ غزہ ہے اور وہیں پہ ساری ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہی تو ماڈل ہے جو پیش کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے. اب آپ آگے آئیں. اس پائپ لائن کے ساتھ مختلف ممالک کی پائپ لائن جوڑی جائے گی، یہ منصوبہ بتایا. کویت کی، بحرین کی، قطر کی، یو اے ای کی، عمان کی ساری اور سعودی عرب کی پائپ لائن ساری اکٹھی کر کے یہ سارا جو تیل ہے اس کو اکٹھا پہنچایا جائے. کہاں پہ؟ اسرائیل میں. اور وہاں سے تیل کو ایکسپورٹ کیا جائے مغربی ممالک کو. تو یہ جو نیچے والے ممالک ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ ایشیائی ممالک کو خود یہ بات سوچنی پڑے گی. یہ ہے وہ بڑا منصوبہ جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو آسان کر کے پورے میپ پہ سمجھا دیا کہ ایکچولی ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اس پہ فردر ہم بات کرتے رہیں گے. اور ہاں، جاتے جاتے بہت سارے دنیا کے علاقوں میں مسلمان آج عید منا رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے بہت عید مبارک. اور جن کی عید ایک دن کے بعد ہے ان کو دوبارہ عید مبارک کہہ دیں گے. تو اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے.